फख्र वाली तो कोई बात नहीं, जब तक ये नहीं मिले मैं मस्जिद में बहुत कम जाता था। इन्होंने मुझे मस्जिद में जाना सिखाया। इसकी ज़मीन बिछन गई, मकान बिछन गया इनका। जो इस्लाम कबूल करता है उसकी हर मदद करते हैं, इसकी अपनी ज़ाती चीज़ भी इसको नहीं मिली, लेकिन हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपने वालिद की वजह से हैं। मेरा नाम फिर अब्दुल अजीज रख दिया, प्यारे सिंह से यानी अब्दुल अजीज रख दिया। अंधेरे से रोशनी की जानिब सफर की दास्तान जिला सियालकोट के गांव जौड़ियां कलां से शुरू होती है, जहां प्यारा सिंह इस घर में 1932 में पैदा हुआ। उसके वालिद चौधरी दीवान चंद गांव के बड़े जिम्मेदार थे, जो जमीन खुद भी काश्त करते थे और मजारों को भी जमीन दे रखी थी। प्यारा सिंह ने इस गांव के स्कूल से 5 जमात पास की और स्कॉलरशिप हासिल किया। फिर उगो की जिला सियालकोट के एक स्कूल से मिडिल पास किया और मैट्रिक करने के लिए भोपाल वाला स्कूल में दाखिल हो गए। यही वो स्कूल है जहां उनकी जिंदगी ने अहम मोड़ लिया और वो प्यारा सिंह से अब्दुल अजीज बन गए। आइए हम भी उनके साथ शरीके सफर होते हैं। जब मैं आर्या हाई स्कूल भोपाल वाले में पढ़ता था तो हॉस्टल में हम रहते थे। एक लड़का जो होती हैं सर्दियाँ होती हैं ना, उसमें हमें टीचर जो थे वो पढ़ाया करते थे। तो एक लड़का मुसलमान था, वो भी वहाँ ज्वाइन किया, उसने भी उसे भी पढ़ना पड़ता था। तो शाम के टाइम पे वो फिर उसका घर बड़ी दूर था, जिम्मेदार लड़का था वो चौधरीयों का, तो नहीं जा सकता। उसने कहा मुझे मैं भी हॉस्टल में एडमिट हो जाता हूँ। उसने जाकर सुपरडेंट से कहा, सुपरडेंट ने कहा भाई किसी लड़के से मिल लो तो फिर मुझे आकर बता दो फलां जगह पे जगह है, मैं आपको दे देता हूँ, एडमिशन देता हूँ। तो वो आया, हम बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे, सारे लड़के हंस खेल रहे थे, सिख भी और हिंदू भी। तो उसने आकर कहा यार मैं भी दाखिला यहाँ लेना चाहता हूँ, कि अगर कोई ऐसी चारपाई हो, रूम हो, प्लेस हो, मुझे आप बताएं ताकि मैं उनको बताऊँ सुपरडेंट साहब को। तो हमने आई गई कर दी, किसी ने कोई इतनी परवाह नहीं की। और आर्या, चूँकि आर्या समाजियों का स्कूल था, मुसलमान कम तादाद में थे। उसके अलावा ये था कि लड़के जो है ना वो उसको तसब की वजह से आर्या समाजियों का थोड़ा सा तसब था, या लोग हेजिटेट करते थे कि भाई ये हमारे साथ बर्तन का रहेंगे तो खाना पीना, इधर हमारे बर्तन ख़राब हो जाएंगे, जैसे कहते थे कि बर्तन भ्रष्ट हो जाते हैं। जब वो चला गया तो मेरे दिल में ख्याल आया यार ये तो बड़ी बुरी बात है, कहना चाहिए स्टूडेंट है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप मेरे कमरे में आ जाइए, मैं सिंगल रहता हूँ, तो एक बेड और वहाँ पड़ा हुआ है, आप वहाँ आ जाएं। उसने कहा ठीक है। वो चला गया, उसने जाकर सुपरडेंट साहब से कहा और सुपरडेंट ने उसको दाखिल कर दिया कि ठीक है। वहाँ उसने उन्हें कह दिया कि भाई किचन वालों ने, सुपरडेंट ने, भाई तुम वहाँ से खाना ले आया करो, यहाँ खा लिया करो अपने कमरे में। वो जाता था ले आता था, हम उधर ही खा लेते थे। लिहाजा वो मेरे कमरे में आ गया। चलता रहा काम। सुबह प्रार्थना करते थे, साथ ही एक वर्शिप करने के लिए ना कि छोटा सा वो बना हुआ बगीचा लगा हुआ है, एक वहाँ थोड़ा सा बना हुआ था काफ़ी ऊंचा, उसके ऊपर शेड था, बड़ा अच्छा किस्म का माहौल था वहाँ।
تو وہاں انہوں نے نا پرارتھنا بھی ہم صبح سارے وہ سپرڈنٹ ہندو تھا نا وہ ہمیں اوم شانتی وغیرہ جیسے بھجن ہوتے ہیں وہ کرایا کرتا تھا. تو وہ سارے لڑکے جتنے بھی ہوتے تھے پرٹیکولرلی ہاسٹل کے وہی ہوتے تھے موجود, وہ نہا دھو کر آتے تھے, سب کو وہاں جانا پڑتا. اس میں وہ بھی جاتا تھا, وہ 2-4-5 منٹ کر کے آ جاتا. تو ایک دن وہ آیا تو اس نے پھر آ کر نا اپنا قرآن شریف کھولا. تو وہ قرآن شریف کا اس کا جو طریقہ کار تھا نا, انداز جو تھا وہ بڑا اچھا تھا کہ اس نے سر پہ رومال رکھا ہوا تھا, بڑے طریقے سے ادب سے بیٹھا چارپائی پر, اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا یار یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے, یہ اوپر رومال کیوں رکھا ہوا ہے اس نے سر پہ, یہ کوئی بڑی کوئی خاص چیز ہے, یہ کیا بات ہے. میں اٹھا تو میں اس کے جا کر دور سے ہی تھوڑا سا دور ہٹ کے دیکھا غور سے, تو وہ بڑی خوبصورت کتاب تھی. تو ایسا وہ دلکش منظر تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا نا. تو میں اس نے مجھے یہ سمجھے کہ فیسینیٹ کر لیا. وہ اتنا, وہ اس لیے کہ وہ کتاب میں نے پہلی دفعہ اتنی حسین دیکھی کہ اس کی لائنیں جو حاشیہ تھا اس میں اور لکیریں رنگ تھے, لائنوں میں اور کلر تھے. تو میں نے کہا یار یہ کہاں سے اتنی خوبصورت کتاب لایا, یہ تو بڑی مزیدار کتاب ہے, دور سے دیکھنے میں یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. میں پھر ایسے پہلے تو گم رہا, پھر میں آ کر اپنی چرپائی پہ آرام سے خاموشی سے بیٹھ گیا کہ وہ بڑا بادل ہو کر اس کو پڑھ رہا تھا. جب وہ پڑھ چکا تو میں نے پھر اسے بلایا, میں نے کہا یار یہ کون سی کتاب ہے, ذرا مجھے بھی دو کہ میں اس کو پڑھوں. تو اس نے پھر اس وقت کہا کہ نہیں یار یہ نہیں, یہ آپ نہیں پڑھتے, یہ ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی, تو یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کو ہم بڑے پاک طریقے سے پڑھتے ہیں, اور پہلے وضو کرتے ہیں, پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو وہ دیکھو نا اس کی بے ادبی سے بھی ہم ڈرتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, اللہ کا خوف ڈر لگتا ہے کہ اگر ذرا سی ہو جائے تو پھر آدمی کو مصیبت میں کسی مصیبت میں نہ گر جائے. تو وہ یہ ساری باتیں میں سنتا رہا. اب میرے دل میں تو وہ بڑی اس کی خواہش ایک جنم لے چکی تھی کہ یہ کتاب بہت خوبصورت ہے, مجھے پڑھنی چاہیے. اب جب اس نے اتنی ساری باتیں کر دی تو میں بالکل ایسے ہوا جیسے میرے جذبات بجھ گئے اور میں مایوس سا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے میں حاصل کروں, یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. بس اس کو لے کر میں خاموش ہو گیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. پھر میں نے کئی غور و فکر کرتا رہا بڑے دن کہ جب یہ گاؤں جائے گا تو پڑھ لوں گا. پھر میرا ضمیر اسی وقت وہ رپیٹ کرتا ورڈنگ کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, تو یہ ساری کی فارمیلٹیز میں کیسے ادا کروں گا, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو پھر یہ بھی کہا کہ خدا کا ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مصیبت مجھے گھیر لے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مگر میں کوئی ایسی حرکت کر دوں, تو پھر میں خاموش ہو جاتا. مگر وہ جو چیز میرے دل میں جنم لے چکی تھی, میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کیسے حاصل کروں. تو میں نے کیا کیا, وہاں ہمارے رشتہ دار تھے, ان کے وہاں باغات وغیرہ تھے, زمینیں تھیں, تو میں اس کے دوستی بھی ذرا آگے کر لی, زیادہ ہو گیا اس کے قریب. تو میں نے کہا یار شام کے ٹائم پہ میں اسے لے جاتا تھا, وہاں باغات وغیرہ تھے, وہاں سے کچھ ہم سنترے ان دنوں چلا کرتے تھے, تو سنترے وغیرہ لے آتے, کوئی مولیاں لے آتے, کوئی گاجریں گنے شنے لے آتے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ ذرا میرے سے کھلے تو میں یہ میرا دوست بن جائے, تو میری بات مان لے, مجھے قرآن کا پڑھنے کے لیے دے. تو مگر وہ بولا بالا سا تھا, انوسنٹ سا, وہ اتنا مطلب ہے ہونے کے باوجود مجھے کوئی پراگرس نہیں ہوئی. مگر میں نے ہمت نہیں آ رہی, کیونکہ میں اس کا وہ جو منظر دیکھ چکا تھا میرے اندر سے نکلتا نہیں تھا. پھر وہ ایسے ہوا کہ میں نے کہا کہ چلو یار ان سے نہیں تو کچھ ایسے کرتے ہیں, اور میرے گاؤں میں دوست ہیں, ان سے جا کر پوچھوں گا کہ یہ یار تمہارا اعوذ باللہ کیا ہے, بسم اللہ کیا ہے, اور یہ جو قرآن کہتا ہے اللہ کی کتاب ہے, یہ کیا چیز ہے. تو میں اپنے محلے کے لڑکوں سے, ایک نذیر لڑکا تھا میرے محلے کا, اس سے ہم کھیلتے بھی تھے, باتیں بھی کرتے تھے. میں نے اسے کہا یار یہ, اس نے کہا اعوذ باللہ, جیسے چھوٹا سا تھا, پھر بسم اللہ بھی چھوٹا, کلمہ اس نے پڑھا یہ ہے. میں نے کہا چلو یار. پھر میں نے اسے کہا وضو کا یار کیا, وضو کیسے کرتے. اس نے کہا یار ایسے ہی کرتے ہیں, کبھی ہاتھ منہ دھوتے ہیں, ایسے کرتے. میں نے کہا چلو ایک اور لڑکا تھا, اس سے بھی میں نے بات کی, اس نے مجھے بات بھی بتا دی کہ بھئی ایسے ہم کرتے ہیں.
تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد ایک دفعہ میں آیا تو میں نے ویسے ہمت کی. میں نے کہا یار وہ ادھر بھی پرارتھنا بھی ہم کر کے آئے تھے. میں نے کہا یار مجھے غلام محمد تو ایک دن دے دے ذرا, میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, اب مجھے طریقے سارے آ گئے ہیں, وضو بھی آ گیا ہے, اعوذ باللہ بھی آ گیا ہے, بسم اللہ بھی آ گیا, تو یہ کوئی بات نہیں, اگر تو کہے گا تو میں نہاؤں گا. تو اس نے کہا اچھا یار کل صبح پڑھ لینا. بس پھر میں نے آگے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا زیادہ مزید کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے انکار کر دے پھر کہ نہیں یار ایسے ہے, تم نہیں جانتے. تو میں نے کہا خاموش ہو گیا. دوسرے دن جب بڑی مشکل سے دن بھی گزرا, رات بھی بڑی مشکل سے, اسی انتظار میں کہ اللہ کرے رات جلدی گزرے, میں صبح اس کو پڑھوں. تو جب صبح ہوئی تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ تو سارے اسٹوڈنٹس جتنے ہوتے تھے وہ دوڑ کے ایک دوسرے کو بلا, چلو بھائی ناشتہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, بھاگ دوڑ ہوتی. اس میں یہ تو نہیں مل سکتا تھا ٹائم کہ میں قرآن شریف پڑھوں یا میں ایسے پڑھوں. اگر میں پڑھوں تو ہو سکتا تھا وہ مجھے کہتے بھائی تم یہ کیا پڑھ رہے ہو. تو میں نے کہا یار نہیں. میں نے اسے کہا غلام محمد یار اس وقت نہیں, اس وقت بڑی ہم جلدی میں ہیں تو اسکول بھی جانا ہوتا ہے, تو ایسے کریں گے یار شام کو پڑھ لیں گے. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اب مجھے بڑا حوصلہ ہوا. تو ڈے ٹائم پہ پھر میرا دن نہیں گزرتا تھا. میں کہوں کہ یا اللہ جلد کر ہو تو دن گزرے. تو ایک دفعہ تو بلکہ ایسے ہوا کہ وہاں بیٹھے تھے اسکول میں, کلاس میں بیٹھا تھا, تو میں سوچ رہا تھا, میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ جلدی میں پتہ نہیں کیا کتاب مجھے بتائے گی, کیا ہوگا اس کتاب میں. ٹیچر کچھ پڑھا رہے تھے تو میں نے تو نہیں سنا, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کا دھیان نہیں آیا. انہوں نے مجھے کوئی سوال پوچھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے ساتھ والے نے مجھے کہا کہ اٹھو, ٹیچر کہہ رہا ہے کہ اٹھو. میں اسٹینڈ اپ ہو گیا. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ ہوش میں. میں نے کہا جی ہوش میں ہوں. میں نے کیا کہا, میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو روٹنگ تو ہوتی ہے, روٹنگ ہوئی تھوڑی سی. پھر مجھے کھڑا کر کے انہوں نے بٹھا دیا. پھر میں ادھر یعنی میں اس میں گم رہتا تھا. جب وہ وقت چلا گیا, شام ہوئی, اللہ نے کیا, میں نے پھر وہ لڑکے اپنے اپنے کمرے میں اسٹڈی میں لگ گئے. اس کے بعد لڑکے جو چونکہ سردیوں کا رات تھی, سردیوں کا وقت تھا, تو وہ لڑکے اپنے اپنے بستروں میں اپنا ہو گئے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چلنا پھرنا ایک دوسرے کو, وہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے اسے کہا یار میں پڑھ لوں. تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی بستر میں نا منہ لپیٹ کے وہ بھی سو گیا. تو مجھے کہنے لگا ہاں یار پڑھ لو. میں نے کہا یار تم سو رہے ہو. کہتا تجھے کیا سونے, مجھے سونے تو تم پڑھ لو. تو میں نے پھر وہ کتاب اٹھائی. اسی طرح اعوذ باللہ پڑھ کے, پھر بسم اللہ پڑھ کے, پہلے وضو کر آیا, بلکہ نہا کے آیا. تو چونکہ بس جب میں نے اسے چوما آنکھوں سے لگایا تو پھر وہ بڑی پھر وہ میری آنکھوں سے لگے. تو جو تھی نا آنکھیں برس گئیں, بالکل ایسے ہچکی بن گئی نا. وہ مجھ سے جو ہے نا جدا نہیں ہوتی تھی آنکھوں سے. تو میرا جو تھا نا, میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا. بہت میں نے کوشش کی مگر نہیں, چونکہ وہ میری زندگی کی پہلی محبت تھی, پہلی چاہت تھی, اور میں شوق سے اس کو چاہ رہا تھا, اور بڑی مشکل سے وہ میرے ہاتھ میں آئی. تو میں اس کو نا پھر برداشت نہیں کر سکا کہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ تمہارے جو ناپاک آنسو ہے یہ اس پر گریں گے تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ڈر لگتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے. تو میں نے ہچکی اپنے قابو کرنے کی کوشش کی, آنسوں کو صاف کیا اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اپنے آپ پر قابو پاؤں, جذبات کو روکا. بڑی مشکل سے میں نے اپنے اوپر قابو کیا. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگر ذرا آواز ہی نکل گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کہے کہ یار چھوڑو تم کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا یہ چھین لے گا تو میری ساری خواہشات کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا, جذبات پر. پھر میں نے کھولا, پھر اس کو جہاں سے نکلا کھولا. اب عربی تو مجھے آتی تھی, بہت خوبصورت کتاب تھی, وہی لائنیں لگی ایسے. تو میں نے کہا چلو یار عربی تو نہیں, تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. تو وہ پہلے ہی جو ترجمہ پڑھا نا, تو وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بے شک میرے نزدیک افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار. تو وہ میں اس میں کھو گیا کہ
یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو میں نے تو ہندو معاشرے میں یہ دیکھا تھا کہ بھائی وہ بڑے بڑے رام چندر جی کے محل اور ان کی رانیاں اور بڑے بڑے جو پروت ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سادھو درویش ان کے بڑے بڑے رتبے ہوتے ہیں اور ان کے تو بڑے احترام کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، یہ سارے کے سارے اور بتوں والا صاحب. تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی کتاب کیسے کیا کہہ رہی ہے، یہ تو سارے کے سارے اس کے الٹ ہے. وہ تو بڑی سیدھی سی بات اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کتاب کہہ رہی ہے کہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار. اب جو بھی خدا سے ڈرے پرہیزگار وہ تو بس پھر میرے جذبات جو ہے پھر اسی طرح ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے کتاب کو بند کیا اور آرام سے رکھ دیا. اب مجھے نیند نہیں آ رہی، میں سوچتا رہا کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے. بڑی مشکل سے یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ مسلمانوں کا اللہ تو بہت اچھا ہے، اس اللہ کو تو ضرور ملنا چاہیے، اس کو پوجنا چاہیے. یہ اللہ تو بہت اچھا ہے، اس نے ایک پیمانہ دے دیا کہ معیار بنا دیا کہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار. یہ تو اس نے ساری پوری عالم انسانیت کو ایک نفس دی ہے، یہ تو کوئی نہیں. اب میں اسی سوچتا رہا، مجھے نیند نہیں آتی. اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ تو آسمانوں پر کہتے ہیں رہتا ہے، تو یہ کتاب زمین پر کیسے آ گئی. اب میں الجھ گیا. تو اسی الجھن میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے. میں سوچتا رہا، اسی سوچ میں مجھے نیند آ گئی. اور پھر جب میں صبح بیدار ہوا تو پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ بات اس سے میں پوچھوں گا تو یہ کہے گا میں اسی لیے نہیں دیتا تھا، کوئی اعتراض کرے گا تو پھر میرا کام بگڑ جائے گا. میں نے کہا میں گاؤں جاؤں گا تو اپنے گاؤں کے لڑکوں سے پوچھے. پھر وہی مزید جو تھا، میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا راز جو ہے آؤٹ ہو جائے، کہ کوئی بتا دے کہ بھئی ایسے ایسے باتیں کرتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لیک آؤٹ ہونے پر میرا معاشرہ مجھے یا میرے گھر والے مجھے تنگ کریں، جبر کریں. تو میں نے اسی سے یہی کہا، میں نے کہا یار یہ تم مجھے بتایا تھا وضو بھی کلمہ بھی، یہ بتاؤ کہ یہ کتاب اگر اللہ کی ہے تو زمین پر کیسے آ گئی. تو اس نے کہا یار دیکھو ہمارا ایک نبی تھے مکہ معظمہ میں، ان پر یہ کتاب اتری. میں نے کہا وہ کیسے اتری؟ تو کہنے لگا یار اس کا مجھے نہیں پتا، اترنی تھی اتر گئی. اب تم اپنے گرنتھ کی بات کرو، تم میرے ساتھ کیا باتیں کرتے ہو. میں نے کہا یار تم ناراض ہو گیا، میں ویسے پوچھ رہا تھا انفارمیشن سے. وہ کہنے لگا دیکھو بھائی مجھے اتنا ہی پتا تھا، میرا ایک خالو ہے وہ وہاں جگہ رہتا ہے، کوئی کسی جگہ کا نام لیا، وہ بڑا اچھا عالم ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے، وہ آئے گا نا تو میں آپ کو ملاقات کراؤں گا، تو اس سے جو سوال دل کرتا ہے آپ کا کر لیں، تو وہ بالکل آپ کو جواب دے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک. بس وہ ہفتے کو جاتے تھے، اتوار کو ہم واپس آ جاتے. میں چلا گیا واپس. پھر مجھے بڑا شوق، میں بڑی دعائیں کروں کہ یا اللہ کسی طریقے سے میں گھر جاؤں، ایک دن کے لیے تو میں جاتا ہوں رات کو، تو ایسا ہو کہ اس آدمی سے میری ملاقات ہو جائے. پھر وہی ہوا کہ ہم گھر کے باہر ایک جگہ بنی تھی دارا، وہاں بڑے بڑے درخت تھے اور بڑا اچھی، وہاں لوگ آ کر رات کے ٹائم پہ جتنے زمیندار وغیرہ بھی ہوتے تھے، پھول لگے ہوتے تھے، اکے کا انتظام ہوتا تھا، وہاں بیٹھتے تھے. تو وہاں ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے. تو وہی میر اس سے تو دیکھا سامنے سائیکل سے وہ آ گیا، کہتا یار وہ دیکھو وہ میرا خالو آ گیا. میں نے کہا یار اچھا پھر آج خیال رکھنا. اب وہ تو چلا گیا اندر، مگر میرا دل جو تھا نا بڑا دھڑکنے لگا، دگ دگ کرنے لگا. میں نے کہا ہو یہ تو اب میرا امتحان آ گیا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا کہے یا کیا نہ کہے. نتیجے میں نے دیکھا کہ وہ باہر میری طرف ہی ادھر ہی آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا وہ مجھے کہنے لگا یار وہ آیا اس سے پوچھ لو. میں نے کہا یار تم بات کرو، آپس میں بات کر ہی رہے تھے تو وہ آ گیا، ہمارے پاس آ گیا. تو یہ خود ہی نذیر کہتا ہے کہ خالو جی یہ ایک لڑکا ہے سکھ، یہ بڑے سوال کرتا ہے، کہتا ہے تمہارا قرآن کیسے اوپر سے کیسے آ گیا، اللہ تو اوپر ہوتا ہے، تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. تو اس نے کہا بیٹا، بڑی اس کی میٹھی زبان تھی، اتنا اس کا اچھا انداز تھا کہ مجھے بڑا حوصلہ ہوا. اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ بات کرو، میں جو آپ کہیں گے میں اس کا جواب دوں گا، پوچھو کیا پوچھتے. میں نے کہا نہیں اس جگہ نہیں، ادھر سب
لوگ آتے جا رہے ہیں، ہندو لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سکھ بھی ایسے نہیں، میں آپ کے گھر جاتا ہوں، آپ گھر چلیں۔ وہ گھر چلا گیا، میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ تو پھر اس نے مجھے بٹھایا بڑے میٹھے پیارے انداز سے کہ بیٹا بیٹھو، آپ پوچھو۔ تو مجھے حوصلہ جب ہوا تو میں نے ساری بات وہ ہاسٹل والی بتا دی کہ ایسے ایسے میرا شوق ہے، ایسے ایسے اس نے باتیں کی۔ تو آپ میری رہنمائی کرے۔ اب مجھے یہ چیز کھٹک رہی ہے کہ اللہ تو آسمانوں پر رہتا ہے، تو یہ کتاب کیسے آئی؟ اس نے کہا ہاں بیٹا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں اللہ پاک نے چاہا اپنی پوری کائنات سے ایک نبی بنانا چاہا، تو پوری کائنات سے افضل ایک نبی بنایا۔ پہلے اسے بشارتیں دی خواب میں، اس کے بعد اس نے جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کے سردار ہیں انہیں کہا کہ بھائی جاؤ میرے اس بندے کے پاس، انہیں کہا میں نے آپ کو نبی بنایا ہے اور میں آپ پر کتاب اتارنے والا ہوں، اس میں جو پیغام میں آپ کو دوں گا نا آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس نے آ کر ایسے کیا کہ بھئی اللہ پاک نے آپ کو کائنات سے افضل نبی چن لیا ہے اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں۔ تو اب مجھے فوری طور پہ یہ خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا جی وہ کوئی مکہ معظمہ کا بادشاہ تھا، سردار تھا یا کون تھا؟ تو اس نے کہا نہیں وہ تو یتیم لڑکا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہ تو اس کا کوئی بھی نہیں تھا آگے پیچھے۔ پھر مجھے یہ بڑی عجیب بات لگی کہ واہ اللہ کی کتاب دیکھو کتنی سچی ہے، ایسی سچی سچی باتیں اس نے کی کہ میرے نبی کا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیز۔ اور وہی بات ہوئی اللہ کی کتاب کی کہ اللہ نے پھر چنا بھی، بندہ بھی وہ چنا ساری کائنات سے افضل، جو کہ بالکل جس کا کوئی نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، یتیم ہے اور بکریاں چراتا ہے۔ اب میرا دل جو تھا اس کو برداشت نہ کرے کہ وہ کیسا محبوب اس نے چنا، میرا دل کرے کہ میں اسے چھوڑ دے، مجھ سے بھاگ جاؤں، مگر مجھے وہ کہنے لگا دیکھو بیٹا پھر بات پوری ہونے دو۔ اس نے یہ ہوا کہ وہ فرشتہ جب کہا، فرشتہ کتاب بات سے جو کچھ لے کے آتا تھا وہ نبی کو بتاتا تھا، نبی یاد کر لیتے تھے، جو لوگ سوال جواب کرتے تھے وہ بھی اللہ پاک اس کے ذریعے بھیجتے تھے، وہ اس کو جواب دیا جاتا۔ وہ اسی طرح سوال جواب میں قرآن بن گیا، اور انہوں نے کیا یاد بھی کر لیا، کچھ کھجور کے پتوں میں لکھ لیا، چمڑے پر لکھ لیا، تو یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ ایسے زمین پر آیا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو جب اس نے ساری بات بتا دی تو اتنی دیر میں ایک عورت ان کے گھر کوئی چیز لینے آئی تو مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں۔ میرے جذبات تو بہت ابھر چکے تھے، میں جلدی گیا، وہی جو مندر کہہ رہا ہوں میں، مندر بھی قریب تھا، اسکول بھی ساتھ ہی تھا۔ میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے گاؤں سے میں ادھر چلا گیا، اور پھر میں جا کر اس کی دیوار پکڑ کر بڑا رویا۔ بس وہ ایک میرا کہ اللہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، اور کتاب کا یہ پھر یہ اللہ کتنا خوبصورت ہے، پھر اس سے نبی کیسا چنا، یہ ان کا میں دل میں ذکر کرتا ہوں۔ اور تھوڑی دیر روتا رہا، پھر وہ آئے تو میں نے کہا نہیں آپ جائیں، اب کوئی دیکھ لے گا نا تو میری شامت آ جائے گی، بس ہو گیا میرا وقت ہو گیا واپس جانے کا، تو میں واپس اب چلا جاؤں۔ اب میں نامی سے پاس کر کے 10ویں میں چلا گیا۔ 10ویں کے بعد چھٹیاں ہوئیں، چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا، تو گھر میں میری ایک الگ بیٹھک تھی، تو وہاں میں پڑھ رہا تھا شام کے ٹائم۔ میں نے کہا چلو کوئی یاد کر لو، اسکول کا کام کر لو۔ تو میں نے اس وقت یہ مٹی کے دیے جلا کرتے تھے، اس میں روئی وغیرہ ڈالتے تھے بتی، تو اس سے تیل یہ سرسوں کا ہوتا تھا، تو وہ میں رکھ کر ٹیبل پر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پڑھتے پڑھتے مجھے خیال یہی
आ गया अल्लाह रसूल और किताब का, मैं उसमें गुम हो गया। तो वो मैं मेरा ऐसे ज़रा हुआ ना तो मेरा जुआ तो खुल गया, ऊपर से बाल खुल गए, वो बत्ती पर पड़े और बत्ती ने जल गए सारे। जब वो अचानक जले तो मेरी चीख निकल गई। उधर से मेरी वालदा साहब दौड़ कर आई और कहा बेटे क्या हो गया, बाल जल चुके थे। मैंने कहा अम्मी फौरी तौर पर मैंने कहा मुझे ऐसे पता चला जैसे किसी ने मेरी गर्दन आगे कर दी और मेरे बाल जल गए। तो उसने कहा बेटा छोड़ दो तुम मेरे कमरे में, और मैं वहाँ चला गया। तो जब सुबह हुई तो उसने मेरे वालिद को बताया कि ये बात हो गई है, इसको साया हो गया। इसमें दौरान एक बात ये हो गई कि जब एक दिन मुझे माँ ने कहा कि तू गुमसुम क्यों रहता है, क्यों इतना रहता है बेटे, मुझे सच्ची सच्ची बात बता। तो मुझे हौसला हुआ ना थोड़ा सा, तो मैंने माँ को सच्ची बात बता दी कि माँ मेरा दिल करता है कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। तो उसने कहा है बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या सोचा, इसलिए मुसलमान लड़कों के साथ खेलते हो, ये तो हमारी तो इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, हमारी बड़ी इज़्ज़त है, इधर रिश्तेदार क्या कहेंगे, दूसरे क्या खबरदार तुमने ऐसी बात की। मैंने कहा नहीं माँ कोई बात नहीं, मुझसे भूल हो गई है, वैसे मैंने कह दिया। मगर उसने मेरी वालिद को ये बात बता दी। वालिद ने बड़ा पीटा मुझे, बड़ा सख्त तबीयत का था। तो उसके बाद ये वाक़या हुआ जो मेरे बाल जले, तो फिर उसने मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया। इसलिए उसने कहा कि इसको वाकई साया है, ये मजबूर है। तो फिर उसने कहा पहले मुझ पर पाबंदी लगा दी थी कि मुसलमान लड़कों के साथ नहीं खेलना, तो नहीं खेलने तो मैं अकेला रह गया। तो अब मैंने क्या सोचा, मेरे महल्ले का एक लड़का था अब्दुल मीर कश्मीरी, वो लोगों के ये बाग खरीद लेता था फिर बेचता रहता था फ्रूट वगैरह। तो मैं उसके पास चला जाता था बाग में, उससे ज़्यादा गप्पे शप्पे लगाता था, महल्ले का भी था। तो ना तो वो बहुत अच्छी पढ़ता था, उसका रुझान भी कुछ मजहबी था। तो मैंने उससे पर्दे में बात की आस्ते आस्ते। उसने कहा यार ये बात तो ठीक है, मगर ये देखना मुझे ना मरवा देना ना, तुम भी बताओ कि इस वक्त अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो क्या करोगे, मर जाओगे, भूखे मर जाओ, किधर जाओगे, तुम तो भी बच्चे हो। अच्छा तो ये होता कि मैट्रिक कर लेते, उसके बाद किसी नौकरी पे चले जाते, फिर जो मर्जी करते, कम से कम डिपेंडेंट तो किसी के ना होते। मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो वो कहने लगा अभी नहीं। उसके बाद चलता रहा काम, तो वो कहने लगा कि वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बता दूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे रिश्तेदार सारे घर वाले जो थे ना वो किसी रिश्ते में गए हुए थे, किसी के घर रिश्तेदारों में। तो मुझे मौका मिल गया, मैं गया उसके पास। मैंने कहा यार ये बात हो गई है तुम, उसने कहा कोई बात नहीं मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मीनवाइल उसने पता करा रखा था उसका, वहाँ सियालकोट में ना रंगपुरे में उसके रिश्तेदार थे, उनसे बात की थी। उसने कहा ले आना। वो जुम्मे का दिन था, मुझे ले गए वहाँ मोहम्मद अली कांदलवी साहब बहुत बड़े थे, देवबंद अहले हदीस के, देवबंदी थे, तो बड़े आलम थे। उनके पास ले गए, उन्होंने कहा जाओ भाई इसको बेटे नहाओ और आ जाओ। नहाने के बाद मैं गया, उन्होंने मुझे कलमे पढ़ा दिए बड़े प्यारे अंदाज में। मेरा नाम फिर अब्दुल अजीज़ रख दिया, प्यारे सिंह से यानी अब्दुल अजीज़ रख दिया। तो मैं मुसलमान हूँ। अब मुझे वो तसल्ली होगी, वो जो बेचैनी थी ना वो मेरी ठीक होगी। मैंने कहा वो कश्मकश जाती थी, मैंने कहा ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे हासिल हो गया। आज वो मकान जिसमें अब्दुल अजीज रहते थे दूसरों के कब्जे में है, उनकी जमीन भी उनके पास नहीं है। उन्होंने अपनी तमाम उम्र पाकिस्तान रेलवे में नौकरी करते गुजार दी। अब वो रिटायर हो चुके हैं। चौधरी अब्दुल अजीज अब भी जोड़ियां कलाते हैं। गांव के लोग उनके बारे में निहायत एहतराम और अकीदत के जज्बात रखते हैं। ये रिटायर होकर हमारे गांव में आए तो ज़हनी तौर पर ये मेरे करीब आए और मैंने इनको देखा कि इनमें कोई थोड़ी बेकरारी और इल्मी लगाव था इनमें। उस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा पीछा किया इनका। तो इनकी शख्सियत का मुझ पर ज़ाती तौर पर ये असर हुआ। फ़ख्र वाली तो कोई बात नहीं, जब तक ये नहीं मिले मैं मस्जिद में बहुत कम जाता था। इन्होंने मुझे मस्जिद में जाना सिखाया
ان کے الفاظ، ان کی تربیت لاشعوری طور پر یہ مجھ کو انہوں نے متاثر کیا. پھر یہ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے چلتا رہا. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے نمازی بنایا. وہ ان کے بعد جو خاندان تھا وہ انڈیا میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے 8 دفعہ کہا کہ میں تو قبول کر لیا، میں تو جانا نہیں ہے، تم میرے ماں مزدور ہو لیکن میں نے انڈیا جانا نہیں ہے، میں پکا بھرما ہو چکا ہوں. لیکن وہ چلے گئے. اس کے بعد یہ جو جنہوں کے ساتھ انہوں نے 24 ضلع سہارا لیا، انہوں نے کہ ان کے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ بہت بڑا بسلوک کیا ان کے ساتھ. اس کی زمین بھی چھن گئی، مکان بھی چھن گیا ان کا، لیکن یہ پھر دو چھوڑ چلے گئے. وہ پاکستان کی جو تحریک تھی بڑی اس وقت مطلب گڑبڑ ہو رہی تھی، قتل و غارت ہو رہی تھی، تو اس کو وہ اگو کی کیمپ میں لے گئے. یہ وہاں سے ہی بھاگ کے پھر واپس آ گیا، اور ہم لوگوں کے پاس پھر اس کو ہم نے جناب بڑی پروٹیکشن دی. اور رات کو میں خود میری چارپائی کے پاس اس کی چارپائی مطلب بچھانی، رات کو اس کی حفاظت کر. مہاجر جو آئے تھے ان کے بہت رائٹس تھے، وہ جہاں بھی چاہے جس کو جہاں قبضہ کرے. تو وہ مکان انہوں نے اس سے چھین لیا. زمین اس کے باپ دادا کی تھی، وہ بھی انہوں نے الاٹ کرا لی، جی اس کے باپ کو وہاں مل گئی ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے. اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی بہت زبردست. حالانکہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کی ہر مدد کرتے ہیں، اس کی اپنی ذاتی چیز بھی اس کو نہیں ملی، لیکن ہم تو بہت شرمندہ ہیں. پیارا سنگھ عبدالعزیز بن گئے. ان کی زندگی کا سفر بہت سے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے، جس سے گاؤں کے لوگ اور دوست استفادہ کرتے رہتے ہیں. اور آج وہ پیار کا ایسا دریا ہے جس سے اپنے پرائے سب سیراب ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حاصل زندگی جو ہے علامہ صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ مصطفیٰ راضی نہ شد اللہ بذات. ہم چونکہ ان کو ماننے والے ہیں تو ہمارا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا دیدار کرنا ہے اور دیدار کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے جو پہلی چیز علامہ مرحومی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو معراج سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ آج میں بشریت کی زد میں ہے گردوں. اگر ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے تو ان کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو دیکھیں، اور یہی ہماری خوشی ہونی چاہیے. تو اور رضا کے لیے دن رات ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی راہ رواں در تگو تا دست و بس، قافلہ موجرا جادہ و منزل کجاست. آپ کے لیے یہ نہیں کہ نروان ہو گیا، گیان ہو گیا، معرفت مل گئی تو بس نہیں، آخری دم تک مسلسل جدوجہد. تو یہ مسلسل اسٹرگل جو ہے یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم تھوڑی دیر چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں.